अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम इस किताब से जो कुछ भी पढ़ें तो उससे हमें हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उसकी खैर व बरकत से हमारी दीन और दुनिया को संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरानिक प्रेयर्स एंड सेलेक्टेड वर्सेस इन कुरानिक ऑर्डर में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह इसरा पे आ गए हैं और सूरह इसरा में हमारा ये पार्ट 11 अल्हम्दुलिल्लाह आज है। तो ज़ाहिर है पिछले 10 सेशंस से जो हम ये पहली ही आयत पे अटके हुए हैं सूरह इसरा का, जो हमको पता है कि ये 17वें नंबर की 17th सूरा है, 15वें जुज़ में है, 15 जुज़ में सिर्फ दो ही आयतें, दो ही सूरतें आती हैं। अभी एक नहीं। सूरा, वन मोमेंट, अच्छा ये किसी का वो स्कूल खुला हुआ है, लेट मी सी। तो इसरा में हमारे पास सिर्फ दो ही, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, जो हमारा 15वां जुज़ है उसमें दो ही सूरतें हैं। एक सूरह अल असर, ये सूरह इसरा सॉरी है, जिसको कि हम सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, और दूसरी सूरह कहफ यहाँ पे शुरू होगी। मक्की सूरत है, मक्की की लास्ट दौर की सूरत है, चौथी मंजिल में है, तीसरे ग्रुप में है। आगे जाके आय नंबर 109 में हम इसमें एक सजदा भी देखेंगे, और इस सूरह को हम सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं। तो ये रिपीट मैंने काफ़ी दिन बाद दोबारा कर दिया, वैसे तो हम हर दफ़ा ही इसको इस स्लाइड को देख रहे होते हैं। सूरह इसरा की पहली आयत, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब के वक्त, इसरा रात के वक्त मस्जिद ले गई। अपने बंदे को, अपने अपने अब्द को, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्द का वक्त लफ्ज़ यूज़ हुआ है। रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, और मस्जिद अक़सा वो जगह है जिसके इर्द गिर्द के माहौल को अल्लाह सुब्हाना ताला ने बरकत अता फरमाई है। और इस सफ़र का मकसद ये फरमाया कि लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि दिखाएं उनको, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियाँ, अपनी अपनी जो एक कायनात है वो दिखाएं। इन्नहु हुवा समीउल बसीर। इस आयत को हम बहुत दफ़ा इसकी, ज़ाहिर है आज हमारा 10th सेशन है इस टॉपिक के ऊपर, तो हम बहुत दफ़ा इसकी डिटेल कर चुके हैं। तो अपने इस सफ़र में, इसरा वल मिराज के हम सफ़र में, इस वक्त हम जो जो हमारा मकाम था वो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, जो डिवाइन जो मीटिंग है, जो प्राइवेट ऑडियंस है, जो बिल्कुल 1 to 1 मीटिंग है अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ, जहाँ हज़रत जिब्रील अमीन भी सिदरतुल मुंतहा के ऊपर रुक गए हैं, और अब यहाँ से ये सफ़र अकेले हो रहा है। हमने लास्ट सेशन में ये बात डिस्कस की थी कि जनरली जब हम इसरा वल मिराज की बात करते हैं तो जहन में आता है कि ये दो दो कंपोनेंट हैं इस पूरे वाक़े के। एक कंपोनेंट वो है जिसको इसरा कहा जाता है, जो रात का सफ़र है, जो सूरह इसरा की इस पहली आयत में मेंशन है। एक्चुअली मिराज का जो सफ़र है वो तो यहाँ मेंशन भी नहीं है। मिराज का जो सफ़र है उसको हम, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंडिकेट किया है सूरह नजम में। और लेकिन हम अब ये मिराज का जो जर्नी है ये साथ हमने यहाँ इसलिए इंक्लूड कर लिया है कि इस पूरे वाक़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है, उसमें एक साथ ही देखा जाता है। सूरह नजम हमें मालूम है कि वो 53 नंबर का सूरा है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और सूरह ये इसरा जो कि 17 नंबर का सूरा है, इसमें बहुत फासला है। तो हम इन दोनों हिस्सों की तफसीर को अगर अलग अलग करते तो ये पूरा वाक़या एक साथ समझने में मुश्किल होती। इसलिए हम यहाँ पर इस वक्त जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि one moment। इस वक्त जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो मिराज के मामले में है, और मिराज का मामला ये है कि वो डायरेक्टली सूरह इसरा में तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन उसका रिलेशन है इस सारे वाक़े के साथ। तो हम जो थे अपने सफ़र में, हमने ये बात की थी कि दो कंपोनेंट बज़ाहिर नज़र आते हैं। एक तो इसरा का वाक़या नज़र आता है जो ज़मीन पे वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हुआ, मक्का से यरूशलेम तक हुआ, काबा शरीफ से मस्जिद अक़सा तक हुआ। वो इसरा का वाक़या हुआ, और उसको नाइट, इसरा का लफ्ज़ी मतलब ही नाइट जर्नी है। उसके बाद जब हम इसरा से चलते हैं मिराज की तरफ, तो जब
مسجد اقصی سے یروشلم سے جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اسcending شروع ہوئی، اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ لیکن جب سدرۃ المنتہا تک ہم پہنچے، تمام بیچ کی تمام ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہوئے، تو سدرۃ المنتہا کے بعد اگین دیر از ون مور ٹرانسفارمیشن۔ پہلا سفر جو تھا وہ براق پہ ہوا تھا، جو زمینی سفر تھا بٹوین دا 2 پوائنٹس کعبہ مسجد اقصی میں، وہ براق پہ تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا آسمانوں تک کا سفر ہے، اس میں حضرت جبریل امین کس فارم میں ان کے ساتھ ہیں یہ زیادہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کسی طرح سے ان کے ساتھ ہیں۔ ایک جو بہت اتھینٹک حدیث نہیں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کوئی سیڑھی جیسی چیز تھی۔ ایک یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ تھے، اور اس میں ہم جو کنفرم ڈیٹیلز ہیں وہ ہم بہت ڈیٹیل میں کر چکے ہیں کہ ہر آسمان کے اوپر وہ جبریل نوک کرتے تھے، اور وہاں وہ فرشتہ گیٹ کیپر جو تھا وہ دروازہ کھولتا تھا۔ تو حضرت جبریل کسی نہ کسی فارم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہاں جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں اور اس کے آگے کا سفر شروع ہوا ہے، تو وہاں وہ جو حضرت جبریل جس بھی صورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بھی ان کا کیریئر تھا، جو بھی ان کی اوپر لے جانے والی چیز تھی، جو کہ ہماری ہیومن امیجنیشن سے بیونڈ ہے، اب وہ بھی وہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن بھی اب چینج ہو گیا ہے آفٹر سدرۃ المنتہا۔ اٹس ٹوٹلی ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں یہ بات بھی کی تھی کہ جتنی معلومات، جتنی انفارمیشن کسی بھی چیز کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی ہی معلومات، اتنی ہی انفارمیشن ہمارے لیے یوزفل ہے۔ آفٹر سدرۃ المنتہا جو ہمیں کنفرم جو چیز معلوم ہے، جیسے کہ ہم پچھلے سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں، وہ صرف ہم کو یہ معلوم ہے کنفرم لیولز پہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اس کو بیان فرمایا کہ 3 چیزیں وہاں سے گفٹ ملی تھیں۔ اس پرائیویٹ آڈینس میں کتنا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آسمان مزید اسنشن پہ کیا، کتنی دیر وہ ملاقات رہی، آپ نے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی ان فزیکل آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ سارا ڈسکشن ہم پچھلے سیشن میں کر چکے ہیں۔ تو وہ سب بہت اس کے متعلق کنفرم وہ بھی نہیں ہے، لوگوں نے اس پہ بہت بہت بحثیں کی ہیں، بڑی بڑے اس کے اوپر بکس لکھی ہیں، بٹ اگین اف اٹ ریسورسز آر ناٹ اتھینٹک، تو اس میں بات کرنے کا پھر سینس ہی نہیں بنتا۔ ایکچولی وہاں سے ایک بہت بڑا لیسن ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ جس چیز کی نالج ہم سے ہڈن رکھی گئی ہو، جس چیز کے متعلق ہمیں زیادہ علم نہ دیا گیا ہو، پھر ہمیں اس میں بہت زیادہ قریت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ دیر از اے لاٹ آف اوشن آف نالج جو ہمیں دیا گیا ہے، اگر ہم اس کو کانکر کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ تو 3 گفٹ ملے تھے جو آسمانوں پہ جو ہمارا سفر ہوا تھا۔ تو پہلا گفٹ جو اس میں تھا وہ تھا پرومس آف اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ کو بخش دیں گے اینڈ فائنل شفا ہو جائے گی۔ اس پورے پرومس کا بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہم پچھلے سیشن میں اپنے کر چکے۔ ناؤ ٹوڈے از اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سیکنڈ گفٹ۔ سیکنڈ گفٹ ہے از دا اینڈنگ آف سورہ البقرہ۔ اور تھرڈ گفٹ جیسے ہمیں پتا ہے 5 سلام، مشہور زمانہ ایک واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور پھر وہ گو اینڈ بیک ہوا، اور پھر وہ 5 نمازیں ہوئیں۔ تو انشاءاللہ وہ ہمارا نیکسٹ ہمارا ان لائن وہ ہے۔ سو ٹوڈے انشاءاللہ وی ول بی ڈسکسنگ دا سیکنڈ گفٹ۔ سیکنڈ گفٹ کیا ہے؟ دا خواتیم آف سورہ البقرہ، لاسٹ 2 آیاز آف دا سورۃ البقرہ۔ ہم کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کا سب سے زیادہ طویل سورہ ہے آفٹر سورہ فاتحہ۔ سورہ بقرہ جو ہے لیٹ می سوری سورہ آفٹر سورہ فاتحہ جو ہے وہ سورہ بقرہ سیکنڈ سورہ ہے، اور سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، اور 286 میں سے یعنی کہ 285 اور 286 آیا نمبر جو ہے یہ لاسٹ 2 آیتیں بنتی ہیں نمبر کے حساب سے۔ اور یہ 2 آیتیں وہاں عرش کے نیچے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کی گئی۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جب مجھے یہ دونوں آیتیں جو ہیں عرش کے نیچے سے مجھے دی گئی ہیں، اور یہ وہاں عرش کے نیچے کا تحفہ ہے۔ تو ایک بات جو ہم سمجھیں ان 2 آیتوں کے متعلق، ان آیتوں کی اہمیت کے متعلق، وہ I mean it's such a beautiful thing۔ پورا قرآن 114 صورتیں ہیں قرآن میں، 114، جو اگر آپ کا ایک اسٹینڈرڈ جو مصحف ہوتا ہے وہ اراؤنڈ 600 پیجز، 660 پیجز جو ایک اسٹینڈرڈ مصحف ہوتا ہے۔ اس پورے قرآن کو آدھے ہم 2 جگہ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، مکی قرآن اینڈ مدنی قرآن۔
اور وہ کس حوالے سے کہ جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی، جو آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی۔ تو مکی آیتیں کون سی ہیں؟ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آسمانوں پر سے، سارے آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے عرش معلیٰ سے جب ان کو کوئی وحی ملتی ہوگی تو وہاں سے آسمانوں کا سفر کرتے، پورے سدرۃ المنتہا سے ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، پورے فرسٹ آسمان پہ آتے، اور فرسٹ آسمان سے پھر وہ پورے دنیا کے آسمان کا جو سفر ہے، جس میں کہ قرآن میں ہی فرمایا گیا ہے کہ جب قرآن کی ریولیشن شروع ہوئی تو ہم نے یہ تمام جو سسٹم کریٹ کیا اسکائز میں، کہ تاکہ شیاطین جو ہیں وہ کوئی بھی خبر لے کے نہ اڑ جائیں، تاکہ اس کی جو حفاظت تھی قرآن آیات کے لیے۔ اور کئی دفعہ کی وحی کے متعلق یہ ہے کہ ایک بہت بڑا انٹراج آپ کے ساتھ ہوتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ اکیلے نہیں ہوتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیات، سورہ نساء کی آیات کے متعلق یہ ہے کہ 70,000 فرشتے ساتھ نازل ہوتے تھے، اور یہ اتنا اس کی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، پروٹوکول کے لیے۔ اور پھر وہاں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جہاں کہیں ہوتے تھے، اپنے گھر میں، کعبہ میں، ایز مچ ایز کبھی آپ اونٹ کی سواری کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت وہ پھر وہی آپ کے اوپر نازل ہونے کی صورت ہوتی تھی۔ تو اگر آپ کی فزیکل پریزنس مکہ کے کسی علاقے میں ہے تو وہ صورت مکی ہو گئی، اور اگر آپ کی فزیکل پریزنس مدینہ کے کسی مقام پہ ہے تو وہ مدنی ہو گئی۔ I mean, it's so beautiful کہ یہ دو آیتیں ہیں جو جس وقت نہ آپ مکے میں ہیں اور نہ آپ مدینے میں ہیں، تو ہم اگر کہنا تھیوریٹیکلی اگر ہم دیکھیں، کیا کہنا چاہیے کہ فیکٹس کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن 3 جگہ ریویل ہوا ہے، ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں، اور ایک عرش پہ۔ یہ وہ دو صورت نہیں تھے، وہ یہ دو وہ آیات ہیں جسے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر زمینوں پہ آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہوئے۔ جو باقی سارے قرآن کا جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ عرش معلیٰ سے پہلے حضرت جبریل کو مل رہی ہے کوئی چیز، اینڈ دین ہی از گیونگ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر حضرت جبریل پیچھے رہ گئے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا پر ہی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے کے گئے ہیں۔ واللہ سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلیٰ تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی تک، اس کے اوپر عرش تک کتنا فاصلہ ہے، کتنی اونچائی ہے، کیا اس کی وہ ہے جیسے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ہم کو ایک پورا ایک تھوڑا سا ایک ویژول دیا ان پچھلی احادیث میں جو ہم کر چکے ہیں، یہاں تو کوئی ہمیں کلو نہیں ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو آپ کے پاس تحفے میں یہ دو آیتیں بھی موجود تھیں، جو کہ پھر یقیناً آپ نے جب پڑھ کے ریسائٹ کریں، اپنے سنائیں اپنے ماننے والوں کو، تمام لوگوں کو، تو فرشتوں نے بھی وہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنی، انکلوڈنگ حضرت جبریل علیہ السلام۔ سو I mean how elevated these two ayahs are, how much of the verse of these two ayahs are۔ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اگر ہم ایک فیکٹ کے طور پہ کہنا چاہیں کہ یہ وہ آیتیں ہیں، یعنی قرآن 3 جگہ نازل ہوا ہے، اگر ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں، اور ایک عرش پر، تو یہ وہ دو آیتیں ہیں۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ ان آیتوں کی فضیلت یہ ہے کہ لیٹ می سی کہ ان آیتوں کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ معمول تھا، یہ روٹین تھا کہ وہ روزانہ رات کو یہ دو آیتیں پڑھ کے سوتے تھے۔ جو روزانہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اذکار ہوتے تھے، سونے کے اذکار ہوتے تھے، اس میں یہ شامل تھی، اور آپ نے یہ تعلیم فرمائی سب لوگوں کو کہ وہ اس کو روزانہ رات کو پڑھ کے سویا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ذرا زیادہ فرم، آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ ایک فرمنس کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، تو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جو آدمی روزانہ رات کو یہ دو آیتیں نہیں پڑھتا اور اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عقل مندوں میں شمار نہ کرے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ عقل مندوں میں سے ہے، مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ جو شخص روزانہ رات کو ان دو آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا۔ تو آئی مین اگین صرف اتنی ہی فیکٹ کہ یہ دو آیتیں اوپر تحفتاً دی گئیں معراج کے موقع پر، اور معراج جیسا گرینجور، اتنا بڑا ایک معجزاتی، طلسماتی، اتنا ایک ایسٹرونیکل جو سفر ہے، ظاہر ہے جیسا ہم
دفعہ سے یہ بات کر رہے ہیں اس پوری سیریز میں کہ جیسا میزبان ہوتا ہے، جیسا کسی میزبان کے گھر کا پروٹوکول ہوتا ہے، اسی طرح کے اس کے گھر کا ڈیکور ہوتا ہے، اسی طرح کے اس کے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں، تو جو تحفے اس موقع پہ دیے گئے ڈیفینیٹلی ان کی ویلیو اور ان کی اہمیت بھی عام چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے قرآن کے مقابلے میں یہ دو آیتیں کتنی زیادہ ایک ہیوینس رکھتی ہیں، کتنی برکت رکھتی ہیں، کتنی فضیلت رکھتی ہیں۔ آئیڈیل تو یہی ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے۔ ان دونوں آیتوں کو، چھوٹی سی آیتیں ہیں، دعا ہی کی صورت ہے اور عموماً سب کو ہم کو یاد بھی ہیں، لیکن اگر پھر بھی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو اس کو ہمیں پورا کر لینا چاہیے اور ان کو، اپنی آیتوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم اسی دو آیتوں کو تھوڑا سا مزید ڈیپ ڈاؤن جا کے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ مطلب obviously یہ اتنی آفاقی، اتنی ہائی لیول کی چیزیں ہیں کہ اسکالرز نے تو کتابوں کی کتابیں اس پہ لکھی ہیں۔ ایک ہم جیسے کم نالج کے آدمی کو ہم کیسے یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم ان کی جسٹیفائی کر پائیں گے ان کے ایکسپلینیشن کو، بٹ واٹ ایور وی کین فائنڈ آؤٹ فار آر سیلف ٹو میک اٹ مور کنیکشن ود دیز تھنگس۔ آیتیں جیسے کہ میں نے کہا ہمیں یاد بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، بٹ اگین وین وی ہیو اے کنیکشن ود سم تھنگ، اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ وہ ایک الگ ہوتی ہے، پھر اس کا لیول ایک الگ ہو جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ آخری لاسٹ جو ٹو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ وہ ہیں، مطلب جو ایک حدیث ہے اور جو تمام ویلیو ہے وہ تو لاسٹ ٹو آیات کی ہی ہے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف میمورائزیشن اگر ہم بات کریں تو میمورائزیشن کے حوالے سے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو انڈو پاک کے جو قرآن ہیں ان میں جو رکوع کی تقسیم ہوتی ہے، تو جو رکوع کے حوالے سے اور جو ہمارے ہاں جو حفاظ وغیرہ ہیں جو جو حفظ کرتے ہیں خاص طور پر ڈیورنگ تراویح، اور جو جب ریسائٹیشن میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ رکوع کے حوالے سے ان کی ڈویژن ہوتی ہے کہ وہ ایک رکوع، دو رکوع، اور یہ حفاظ کا ایک اپنا سلسلہ رہتا ہے پڑھنے کے لحاظ سے۔ تو اگر ہم ایک آیت اور ایڈ کر لیں، یعنی سیکنڈ تھرڈ آیت، تھرڈ لاسٹ آیت، آیت نمبر اس کا نمبر ہو جائے گا 284۔ تو 284 اگر ہم اس میں خود ایڈ کر لیں، اور 285 اور 286 کی بات تو یہ حدیث کے حوالے سے ہو ہی رہی ہے جو وہاں گفٹ میں ملی تھی، تو یہ لاسٹ رکوع بن جاتا ہے سورہ بقرہ کا۔ اور وہ جو آیت نمبر 284 ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی ایک بہت ایک اچھی آیت ہے۔ تو اس طرح سے ایک وہ پورا ایک صفحے کے برابر بھی ہو جاتا ہے۔ تو جسٹ سائڈ نوٹ فار انفارمیشن کہ اگر آخری تین ہی آیتیں یاد کر لی جائیں اور وہ پڑھ لی جائیں تو اور مزید خیر و برکت ہے، لیکن بہرحال ان دو آیتوں کا کوئی لیول کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو جو پہلا اس کا، سب سے پہلا جو اس کا اگر دیکھا جائے فریز کہہ لیجئے، آیت کا ایک جو حصہ کہہ لیجئے، تو وہ کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور جیسا میں نے بات کی کہ ہم سب نے ٹرانسلیشن جانتے ہیں، اور آئیڈیا یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر اگر کسی کو پوری بھی زبانی یاد نہیں ہے، لیکن یہ کانوں سے اتنی مانوس ہے یہ دعا اور یہ آیات کہ کسی کو بہت اجنبی نہیں لگتی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہیئر اینڈ دیئر ہم ہر وقت اس چیز کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹو ہیو اے پرسنل کنیکشن ود اٹ، ہمیں ان آیتوں کو نا تھوڑا سا اپنے پرسنل لیول پہ بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ تفسیریں پڑھنے سے، بڑے بڑے اسکالر کی ایکسپلینیشنس پڑھنے سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کھلتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اس بات کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو صورت ہے، کوئی جو آیت ہے وہ کسی خاص موقع پہ نازل کی گئی ہے تو اس کی ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے، جیسے کہ اب ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ان دو آیتوں کا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ عرش کے موقع پہ نازل ہوئی تھیں۔ لیکن ایک اور آسپیکٹ بھی ہے، اور وہ آسپیکٹ یہ ہے کہ ہم، جو ایک بندہ ہے جو ایمان لایا ہے
اور یہ قرآن اس کے لیے نازل ہوا ہے. ہم جیسا طالب، جیسا ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ شاید بہت بڑے مولوی صاحبان، بہت بڑے اسکالر جن کو عربی کا علم آتا ہو، جو کہ بہت ہائی لیول پہ جن کی نالج ہو، صرف وہی آیتوں پہ غور کر سکتے ہیں اور صرف وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ہم کو اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ آیتیں ہر پرسن کے لیے نازل ہوئی ہیں. قرآن میں کہیں یہ کلیم نہیں ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن میں ایون کہیں یہ کلیم نہیں ہے کہ جو کوئی بہت بڑا اسکالر ہوگا وہی سمجھ پائے گا، باقی سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ایکچولی یہ جو آئیڈیا ہے کہ اس اسکالروں کے علاوہ کوئی نہ پڑھے، یہ جوئش ریلیجن میں پڑا اس کو جگہ ملی تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ عوام الناس جو ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ سکیں. اور ان کو یہ تھا کہ اگر ہر آدمی سمجھنا شروع کر دے گا تو پھر ہم سے پوچھنے کون آیا کرے گا، ہمارے پاس سوالات کون کیا کرے گا، اور اس طرح ہمارا معاملہ، ہمارا کاروبار کیسے چلے گا. ایک پوائنٹ. دوسرا ذہن میں پوائنٹ یہ رہتا ہے کہ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں ہو سکتا ہے قرآن پہ غور کر بھی لوں، اگر اللہ مجھے توفیق دے بھی دے، میں ایک آیت کھولوں اور اس کو پڑھوں، اس کا ترجمہ پڑھ لوں، چلو عربی نہیں آتی تو، اور پھر میں اس سے ایک بات سمجھوں، ایک خیال میرے دل میں آئے، پتہ نہیں وہ خیال صحیح ہوگا یا پتہ نہیں وہ خیال غلط ہوگا. تو دیکھیے اس کے بارے میں انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ جب تک کوئی آیت پڑھ کر آپ کے اپنے دل میں کوئی ایسا خیال اترے، وہ خیال کسی چیز سے کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا، کسی کسی حدیث سے، کسی قرآنک نالج سے، کسی اسلامک تعلیم سے وہ کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا، which is bringing something some new meaning to it, then it's فبیہا. I mean that is well and good. قرآنک آیتیں لینئر نہیں ہیں. لینئر مینس کوئی ایک آیت کا ایک ہی مطلب نہیں ہے، اٹس ملٹائی ڈائمینشنل. ہر پڑھنے والا کس ذہن سے پڑھ رہا ہے، کن حالات میں پڑھ رہا ہے، کیا اس کی فیلنگ ہے، کیا اس کی ایموشنل کیفیت ہے، ان حالات میں اس کو ان الفاظ سے کیا میسج مل رہا ہے. اور اگر ایز لانگ ایز اف اٹ از کریکٹ تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے. ایون آپ اپنی ہی لائف میں شاید آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہو، اسکالرز بھی اپنا یہ ایکسپیرینس لکھتے ہیں کہ ایک ہی سیم آیت، یہ سورہ بقرہ ہم سب نے کتنی کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن ایک ہی سیم آیت کو دوبارہ جب کبھی زندگی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک نئی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. سو یہ اعجاز القرآن میں سے، معجزات القرآن میں سے ایک یہ چیز ہے. تو یہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، کیونکہ اگر کامنلی سوچا جائے تو یہ اتنی مشہور زمانہ آیتیں ہیں کہ ان کی ٹرانسلیشن اور ان کی تھوڑی بہت تفسیر سب کو معلوم ہے، لیکن اپنا پرسنل کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے اس حوالے سے ہم اس چیز کو دیکھیں گے. اینڈ یو آل، ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے اپنے اپنی لیول کے اوپر. اور اس میں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آدمی کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اچھا جو میں نے سوچا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، تو وہ آپس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں. پھر وہ ڈسکشن اگر زیادہ اسکالرلی ہو جاتا ہے، زیادہ کیسی اس میں کسی کی اتھینٹیکیشن کی ضرورت ہے، تو پھر وہ سوال کسی اسکالر کے پاس جا سکتا ہے. آئی مین دس کائنڈ آف اے ڈبیٹ، دس کائنڈ آف اے ریسرچ، دس کائنڈ آف اے کنیکشن ود دا نالج، یہ بیسکلی قرآن کا اصل جو تھا ٹاپک تھا. صرف اس کو ناظرہ پڑھ لینا برکت کی نیت سے، یا صرف اس سے ایک 30 دن میں 30 ختم کر لینا، یہ بالکل اس کا سب سے لوئسٹ سمجھ لیجئے جو برکت ہمیں مل سکتی ہوتی ہے، یہ وہ ہو سکتی ہے. سو اسٹارٹنگ ود دیٹ بیک گراؤنڈ، پہلا لفظ ہے آمن الرسول. رسول ایمان لایا. آمین اگر سمپل ٹرانسلیشن کریں، اتنی ٹرانسلیشن تو میرا خیال میں اب ہم سب کو پتہ چلی جاتی ہے. آمن ایمان سے ہے، آمن الرسول، رسول ایمان لایا. اچھا جیسے ہم اگزامپل اس کی میں آپ کو دے سکتی ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم ایک محفل میں ہیں، ہم یا یوں کہ چلیے اس کی اگزامپل ایسے لیتے ہیں، ایک فیملی ہے، اس میں پیرنٹس ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے سامنے بیٹھے ہیں. اور جو ایک بچہ ہے اس نے بڑا اچھا، اس کا کوئی رزلٹ آیا ہے، اس نے کوئی بڑی اچھی اچیومنٹ کی ہے، اور ماں باپ اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں بچے سے، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ نے بڑی اچھی یہ اچیومنٹ کی، ہم بہت خوش ہیں. یا اس طرح وہ ڈائریکٹ بچے سے، ڈائریکٹ آڈینس میں ڈائریکٹ بات چیت ہوتی ہے. جب بچہ سامنے بیٹھا ہے، جب جس آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ اس سے ڈائریکٹ 1 to 1 بات کرتے ہیں. اگر اس موقع پہ باپ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کے اوپر بہت فخر کرتا ہوں، یا میرا بچے نے میری عزت کر دی ہے، اگر اسی موقع پہ اگر آپ اس ایگزامپل کی امیجنری اپنے دماغ میں بٹھائیں، تو وہ کمرے میں ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن باپ بچے سے ڈائریکٹ کہنے کے بجائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے نے تو میری عزت کر دی ہے، وہی بچہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے.
تو یہ جو وے آف اسپیکنگ ہے نا، اس کو لنگوسٹکس میں کہتے ہیں مور آنرنگ وے. یعنی یہ کہ کسی کے سامنے کوئی سامنے ہی بیٹھا ہو تو اس کو اس بجائے ڈائریکٹ ایڈریس کیا جائے، اس کے بنسبت بات اس کے سامنے ہی ایسی کی جائے جیسے کوئی اعلان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ کسی بہت بڑی پبلک اور آڈینس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، جیسے کہ کوئی اپنا کوئی ایک فیتھ بتایا جا رہا ہے، اپنی کوئی اپنی دل کی ایک بات اس طرح بتائی جا رہی ہے کہ میرا یہ ایمان ہے، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. یعنی باپ یہ کہہ رہا ہے مجھے بہت فخر ہے اس بچے کے اوپر. تو یہ وے آف ٹاکنگ جو ہے نا، یہ ایک زیادہ آنر کرنے والا، زیادہ عزت دینے والا، زیادہ زیادہ پراؤڈ ہونے والا، اور جس شخص سے مخاطب ہیں، جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اس کو زیادہ خوشی دینے والا ہے. تو جیسا کہ ہم نے ابھی یہ بات کی کہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں یہ 1 to 1 آڈینس میں نازل ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی گفٹ کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وہاں ان دو کے علاوہ کوئی تیسری ہستی نہیں تھی. مطلب وہ کمیونیکیشن کا لیول کیا ہوگا یا کس طرح ہوگا وہ بات تو نہیں پتا، لیکن گرامیٹیکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ ایمان لائے، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ ایمان لائے، آپ کے ایمان لانے سے میں بہت خوش ہوں، یا مطلب آپ کی ورژن میں بات ہونی چاہیے تھی. وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے میرا رسول ایمان لایا، آمن الرسول، وہ رسول ایمان لایا. تو یہ ایک اتنی ایسی ایک اناؤنسمنٹ کی سی کیفیت ہے، اس میں ایک اعلان کرنے کی سی کیفیت ہے. اور وہ اعلان اور وہ فخر اور وہ بڑا ایک ہائی لیول کا ایک جو اس کو اس پہ ایک بڑے گرنجر لیول پہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کی کیا کیا اس کی حکمت ہو سکتی ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک آسپیکٹ، ایک چیز جو سمجھ میں آئی اور جو اسکالرز نے بھی بیان کی، جو میں تمام نوٹس اکٹھے کر رہی تھی، تو اس میں انہوں نے اتنی خوبصورت بات ایک سامنے آئی. وہ یہ کہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہتے تھے 40 سال سے. 40 سال سے آپ انہی گلیوں میں پھرتے تھے. 40 ایئرز میں آپ کو نبوت ملی ہے نا. 40 ایئرز سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پہ وہی نازل ہوئی ہے، یا میں نے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے، یا یہ کہ میں نبی ہوں، یا کچھ بھی ایسا. آپ بڑے اچھے نیبر تھے، آپ بڑے اچھے شوہر تھے، آپ بڑے اچھے بزنس مین تھے. لوگ اس سے پہلے ہی، پروفٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کہہ چکے تھے. اور مکہ کی ہم اگر بات کر رہے ہیں اس زمانے کی، آج سے 1400 سال پہلے کی، تو آپ کو پتا ہے یہ کوئی آج کل کے بڑے بڑے کاسموپولیٹن سٹیز نہیں ہیں. ایون آج کل کے تو گاؤں سے بھی اگر ہم اس کا ایگزامپل ریلیشن کریں تو وہ گاؤں کی بھی آبادی شاید زیادہ ہوگی جتنی اس پورے شہر کی آبادی ہوگی. اور پلس یہ کہ وہ سارے ہی سم ہاؤ فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن یا فورتھ کزن ہی ہیں. سارے قبیلے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سم ہاؤ ریلیٹڈ ہی ہیں، تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں. پھر وہ ایک دوسرے سے ان کے ہاں مزید شادیاں ہو کر وہ رشتہ داریاں ڈبل ٹرپل بھی ہو گئی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا مکہ ایک دوسرے کو ان پرسن ویری ویل جانتا ہے. اور خاص طور پر وہ سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش سے لے کر کیا کہنا چاہیے، رشتہ داری کے طور پر بھی، نیبر کے طور پر بھی، ایک شہر میں رہنے والے کے طور پر بھی، اور ان کے ہر اینگل کو جانتے ہیں. جب وہ بچے تھے تو وہ کیسے تھے، کتنی شرارتیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. جب وہ بڑے ہوئے تو ان کا لڑکپن کیسا تھا، ان کے متعلق کیا ایک بڑے شہر کے بڑے لوگوں کا آئیڈیا تھا کہ بھئی یہ بچہ بڑا نیک ہے یا نہیں ہے. ان کو صادق اور امین جب بتایا گیا، اس وقت وہ جوان تھے، بالکل ینگ. اور جن لوگوں میں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، جنہوں نے ان کو خطاب دیا تھا صادق اور امین کا، وہ بہت بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے سینئر لیول کے بزرگ تھے. ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، لیکن وہ ڈسپیوٹ کو حل نہیں کر پا رہے تھے کہ حجر اسود کون رکھے گا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ صادق امین ہے. یعنی ان بڑے لوگوں کو اس چھوٹی عمر کے بچے کے اوپر، ایک ینگ نوجوان کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ یہ جو فیصلہ کرے گا صحیح کرے گا. ہم سیرتی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس زمانے میں یہودی اور مشرک جو شہر سے گزرتے تھے، یعنی جو مکہ تھا وہ بیچ میں پڑتا تھا، وہ ٹریڈ راؤٹ کے اوپر تھا. تو جب وہ شہر سے گزر رہے ہوتے تھے تو اس وقت ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھئی اگر وہ شام کی طرف نارتھ میں جا رہے ہیں اور واپسی میں انہیں دوبارہ ساؤتھ میں جانا ہے، تو وہ وہاں پر وہ ڈھونڈتے تھے کہ بھئی کوئی ہمیں ایک ایسا آدمی مل جائے. وہ بینکنگ سسٹم تو نہیں تھا وہاں کہ کوئی ہمارے پیسے رکھ لے، ہم یہ سب سامان آگے لے کے جانا نہیں چاہتے. تو اس کے لیے بھی آپ مشہور تھے کہ ان کے پاس رکھا دو امانتیں، یہ امانتوں کو یہ رکھنے والے ہیں. ساری تفصیل بیان کرنے کا مطلب اگین یہ ہے کہ آپ کا کیا لیول تھا اس شہر میں. ٹھیک ہے. اب آپ، ظاہر ہے آپ کا ایک اسپریچول ایک آپ کی ٹریننگ شروع ہو گئی تھی، وہیں سے پہلے ہی آپ غار ہرا میں جایا کرتے تھے، کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ٹریننگ کا آپ کا طریقہ تھا. ایک دن وہی نازل ہو گئی، ایک دن فرشتہ سامنے آ گیا، ایک دن اس نے آپ کو بتایا اقرا پڑھ، اور پھر یہ تمام سب وہ سب ہمیں اچھے سے پورا ایپیسوڈ معلوم ہے.
اس کے بعد اب ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہم، ظاہر ہے ہم ایسا سوچ نہیں سکتے کہ ہم کوئی بھی کسی بھی نسبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ایک شہر میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی بہت ہی اس قسم کا انہونا واقعہ پیش آ جائے، اور اس انہونے واقعے کے بعد آپ کو یہ بتایا جائے کہ اب آپ نے جا کر اپنی بیوی کو، اپنے گھر میں جو آپ کا بھتیجا ہے اس کو، آپ کا فرسٹ کزن ہے اس کو، پھر اپنے نیبر کو، پھر اپنے چچا کو، پھر مکے کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کل رات جب میں وہاں تھا تو ایک فرشتہ آیا تھا، اس فرشتے نے مجھ سے کہا پڑھ، جبکہ سارا مکہ جانتا ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو پھر آپ نے ان کو بتانا ہے۔ تو اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ہم اس اسٹوری کو یہیں چھوڑ کر میں دوسرا کمپیریزن لیتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس کو اپنے ساتھ تو ریلیٹ نہیں کر سکتے، کہ ایک دن میرا ایک دوست ہے جسے میں پچھلے 40 سال سے جانتی ہوں، جو بہت میرا، آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ ہم اور ہر، اور وہ ایک دن آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کل رات میرے ساتھ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یہ میسج دو، اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور تم ہمارے میسنجر ہو، اور تم یہ اس طرح کرو۔ I mean think about it۔ آج کی اب اپنے اوپر تھوڑا سا بالکل پرسنل ہو کر اگر ہم اس چیز کو سوچیں، تو اگر کوئی ہمارے ڈور پہ نوک کر کے اس طرح کہے، تو کیا ہم اپنے اس دوست کا جو اسے ہم پچھلے 40 سال سے جانتے ہوں، کتنا یقین ہم کر پائیں گے، اور کیا ہم سوچیں گے؟ جو بالکل ایک جنرل بات ہے وہ یہی کہ پتہ نہیں اس کا کیا دماغ ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اتنا آؤٹ آف دا باکس بات کہنا کسی کے ڈور پہ جا کے، کتنی ہیوی رسپانسبلٹی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر۔ یعنی یہ سوچ ایک انسان کے لیے کہ اب یہ مجھے تو فرشتہ مل گیا اور مجھے خود یقین نہیں آ رہا، مطلب جو خود ان کی کیفیت تھی کہ اس میں وہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور ان سے انہوں نے کہا زنبلونی، اور پھر حضرت خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور وہاں سے ان کو بتایا کہ ہاں نہیں یہ فرشتہ تھا، مطلب ہی واز اسٹل بینگ اے ہیومن بینگ ان اے ٹرانزٹ فارم، کہ اچھا یہ سب کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، جب ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑی انہونی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس ٹائپ کی بات کسی دوسرے شخص سے کہنا، چلو وہ بیوی تھیں ان کے سامنے جب حضرت برقہ بن نوفل نے بتایا تو ان کو یقین آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہتے تھے، چچا زاد بھائی تھے، ان کو یقین آ گیا، لیکن اب کل جب مکی کے لوگوں کو یہ بات بتائی جائے گی تو وہ کتنا یقین کریں گے؟ ایک جگہ جب ایک انسان بالکل اکیلا ہو جائے، سارا مجمع ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہو اور آپ دوسری ڈائریکشن جا رہے ہو، ہم جو خواتین میں ویسٹ میں رہتی ہیں، اگر تھوڑا سا ان اے ویری 0.00000 پتہ نہیں کتنی ایکسپونینشیل زیرو لگا کے، پرسنٹیج میں لگا کر بھی اس سچویشن کو اپنے اوپر رکھ کر کے سوچیں کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں جرنلی لوگ عبایا نہیں پہنتے، جہاں جرنلی لوگ حجاب نہیں لگاتے، جہاں جرنلی لوگ اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرتے جس طرح باقی پورا کمیونٹی، پورا معاشرہ کرتا ہے۔ ہم کسی بیچ پہ جائیں تو وہاں اور ہی مزید حالات اور جو ہمارے ڈریسنگ لیولز ہیں ان میں ڈفرینس آ جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ ایک مسلمان عورت اپنے آپ کو کتنا اکیلا محسوس کرتی ہے کہ یار اتنے پورے ہزاروں کے مجمع میں اکیلی حجابی ہوں، اینڈ اس کو چلنا پھرنا ایک جہاد نظر آ رہا ہوتا ہے، مطلب آؤٹ آف آل دا تھنگس جو سب کر رہے ہیں ان سے الگ ہٹ کے کرنے کا پریشر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اسپائٹ آف آل دا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے درجات کو بلند رکھا تھا، جو ان کی ایلیویشن تھی وہ اپنی جگہ موجود تھی۔ میں یہ ایسا نہیں کہہ رہی کہ ان کا لیول ہم میں سے کسی شخص کے برابر ہے، لیکن جو انسانی تکالیف یا انسانی فیلنگز کی جو ایک اذیت ہے یا خوشی ہے، وہ ان کو اسی طرح ہوتی تھی جیسے ایک عام انسان کو ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کو یہ پیغام دے کے بھیجنا، I mean how big of a deal it was۔ اور وہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا جب انہوں نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اینڈ ہی نوز کہ کیا اس کا آئے گا، اس کا رسپانس۔ تو وہ ابو لہب نے کہا تمہیں خدا، اس نے برے الفاظ کہے، اور پھر اس کے بعد سے جو وہی مکہ جو صادق اور امین کہہ کے پکارتا تھا، کسی نے مذاق اڑانا شروع کیا، کوئی بہت سیریسلی جو محبت کرتا تھا وہ سیریسلی آپ کے پاس آیا کہ نعوذ باللہ ان کے دماغ کا علاج کرایا جائے، ان کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، اور پھر وہاں سے جو ایک جو مخالفت شروع ہوئی ہے، اور آپ ایک طرف جا رہے ہیں اور پورا مجمع دوسری طرف چل رہا ہے۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از
ٹو لیو ان انوائرمنٹ کہ جہاں کوئی آپ کے ساتھ آپ کے ہاں میں ہاں کہنے والا نہ ہو، آپ کی بات کو سیکنڈ کرنے والا نہ ہو، جو بات آپ کہہ رہے ہو ہر شخص آپ کو اس کے مخالف کہہ رہا ہو۔ چھوٹی سی اگزامپل سوچئے کہ جب ہم کہیں دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا کسی بھی بات کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک پوائنٹ آف ویو کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر وہاں اتفاق سے ایسا ہو کہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے سارے لوگ اس پہ جمع ہو جائیں اور آپ کہیں وہ کہیں نہیں 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 نہیں، یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ غلط کہہ رہی ہیں، تو آئی مین پرسن فیل لائک ناٹ ویری کمفرٹیبل ود دیٹ۔ کہاں یہ زندگی کے 9 سال جب معراج ہوئی ہے اس وقت 9 years been past of this brutal اور جتنی بھی یہ مخالفت تھی اور جتنی بھی یہ اگینسٹ دا اسٹریم جو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اور پھر یہ ساری مخالفت پھر فزیکل بھی ہوئی، پھر تو یہ جو بائیکاٹ ہوا تھا شعیب ابی طالب کا، ایکچولی دا اسرا ہیپن رائٹ آفٹر اٹ، تو وہ 3 سال کا وہ انہوں نے وہ بھی کاٹا۔ ہی سی ایوری سنگل ٹائپ آف ایکوزیشن اباؤٹ اٹ، فزیکل بھی ایموشنل بھی، ہر کوئی۔ اب یہ جگہ ہے، یہ وقت ہے، یہ موقع ہے اس پہلے لمحے کا جب وہ وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، اقرا ربک اسم ربک اقرا بسم ربک الذی خلق، اور وہ اس پیغام کو لے کے غار سے لے کے نیچے اترے تھے، اور پھر انہوں میں یہ حوصلہ ہونا کہ انہوں نے پھر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ جو پورے 9 سال اکیلے چلنے کا جو وہ دکھ ہے، وہ بالکل اکیلے رہنے کا، بالکل اس مومنٹ کو لیڈ کرنے کا، اور اس میں جو بھی جتنی مزاحمت، جتنی ایک انسان ایک ریزسٹنس کو سہ سکتا ہے، اس کا جو ایک وہ پورا بیک گراؤنڈ ہے اس وقت، یہ اس کا ریوارڈ ہے۔ اس وقت اللہ ان کے منہ پہ وہ سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہا ہے آمن الرسول، میرا رسول ایمان لایا، میرے رسول نے قبول کیا، میرے رسول نے میری بات کو مانا، میرے رسول نے اس کو سچ جانا جو میں نے اس کے اوپر ریویل کیا تھا، باوجود اس کے کہ سارا زمانہ اس کے خلاف تھا، باوجود اس کے کہ ایز آف رائٹ ناؤ جس وقت وہ اس میٹنگ میں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی نیچے زمین پر حالات کوئی بہت بدلے نہیں ہیں، ابھی تک بھی بالکل ٹوٹل بہت کم ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں ٹوٹل، ابھی تک بھی حالات بہت خراب ہے۔ اور پھر اس آمن الرسولو کے اسی تمام تفصیل کے بیک گراؤنڈ میں یہ سوچئے کہ اب دوبارہ یہی سچویشن دوبارہ ہونے والی ہے، کیونکہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات سے نکل کر نیچے واپس زمین پہ تشریف لے کے جائیں گے، زمین پہ تو کچھ ٹائم گزرا ہی نہیں ہے، زمین پہ تو وہ کہتے ہیں کہ بستر ابھی گرم ہی تھا، یہ ہزاروں لمبا سفر، میلوں کروڑوں میلوں لمبا سفر ہو بھی گیا، آسمانوں تک چلے گئے، آسمانوں پہ عرش معلیٰ پہ چلے گئے اور وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ اب صبح اٹھ کے انہوں نے شہر مکہ کو پھر ایک دفعہ یہ بتانا ہے کہ میں کل آسمان پہ گیا تھا۔ ون مور ٹائم، ون مور ٹائم اگین، اب ان کو جو ریزسٹنس سینی پڑے گی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جان رہے ہیں کہ ہاں میں یقین رکھتا ہوں، لیکن آئی نو کہ کس طرح کا ایک مخالفت، کس طرح کا ایک اسٹرام کھڑا ہوگا میرے مخلاف، اور کیسے کیسی چیزیں ہوں گی جو اب میرے سامنے آئیں گی۔ انفیکٹ یہ جب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس اپنی پورے سفر کو ہم ترتیب سے کر رہے ہیں، جب ہم واپس مکہ پہنچیں گے اور وہاں پہ جو ایکوزیشن جب شروع ہوگی، جب نیکسٹ مارننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح کا میرے ساتھ سارا واقعہ ہے، اور اس وقت کا جو ایک ایکسپریشن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جیسا ہوتا ہے نا ایک بچے سے، کہ بچہ چھوٹا سا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے یہ کیا ہے، اور اس کے ارد گرد بہت بڑے بڑے عمر کے لوگ، بڑے آئی مین ود اے ویری کرول وہ بہت ہی سختی کے ساتھ، بہت ہی کرولٹی کے ساتھ اس سے بات کر رہے ہو، یہ کیسے ہوا، یہ کس طرح ہوا، اور وہ بچہ اتنا گھبرا جائے، اس کو انگزائٹی ہو جائے کہ مطلب وہ کس طرح میں جواب بھی دوں، وہ اتنا خوف کھا جائے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی انگزائٹی کبھی فیل نہیں کی جتنی جب وہ سب لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے، اینڈ انشاءاللہ وی ول گیٹ دیئر، جب ہم اپنی اس پوری سٹوری میں وہاں تک پہنچیں گے۔ تو اگین دس از آمن الرسول، میرا رسول ایمان لایا۔ اچھا، تو یہ ہے آنر اس رسول کے ایمان لانے کا، بیسیکلی یہ ہے ریزن کہ وہ معراج نصیب ہوئی، کیونکہ 9 برس ایوری سنگل مومنٹ اس ایسے راستے پہ چلنا جہاں ہوا اتنی مخالف ہو، یہ انسان کی معراج تھی زمین پر، اور اسی لیے اس کو معراج نصیب ہوئی آسمانوں کے اوپر، اور وہاں جو یہ گفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی
کہ وہ تو کہیں سے بھی کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتے تھے، تو اب تو معراج کا موقع تھا، تو ڈیفینیٹلی ہی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپیرئنس آل دیٹ گڈ تھنگس alone. He wants to bring some beautiful good things for us too. تو آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول نے ایمان لایا اس کے اوپر جو کچھ اس پہ نازل کیا گیا، جو کچھ اس پہ نازل کیا گیا، مطلب فرشتے نے بھی آ کے کہا اقرا، اینڈ دا پرسن از وہ حیران پریشان ہے کہ میں کیا پڑھوں بھائی، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، میں تو آئی ایم امی، ہاؤ کین آئی ریڈ، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو وہ ہے انزل الیہ من ربہ آمن الرسول، لیکن وہ ایمان لے آئے اس پر، انہیں جو بھی کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اینڈ دا لاسٹ ورڈ ہیئر از فار اس، والمؤمنون، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لایا ہر اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پہ نازل کی گئی، چاہے کہ وہ کتنی ہی مشکل تھی باقی لوگوں کو ساتھ شیئر کرنے کے لیے، چاہے وہ کتنی ہی آؤٹ آف دا بالکل نارمل تھی لوگوں کو بتانے کے لیے، چاہے وہ کتنا مشکل راستہ تھا. اینڈ والمؤمنون، جو لاسٹ ورڈ ہے والمؤمنون، جب اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، اس کا مطلب ہے جو لوگ اس رستے پہ چلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے چلے گئے، پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ریوارڈز میں بھی یہ جو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں اپنے عبد کی کہ یہ میرا عبد ہے جس نے میرے کہے پر ایمان لایا تھا، تو اس کا مطلب ہے والمؤمنون جب اس میں شامل ہو گئے تو وہ سب لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے اور اپنی اپنی زندگی میں اس وقت کے صحابہ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو شخص اللہ کے اور نبی کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتا ہے اور پھر اس میں اس کو ریزسٹنس آتی ہے، ایک عورت کو حجاب میں ریزسٹنس آ رہی ہے، اس کو وہ ورک پلیس میں جاتی ہے، وہاں پہ جو ماحول ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، اگینسٹ دا اسٹریم ہے، اس کی بہت ساری جو اس کی انر فیلنگز ہیں وہ ویسے نہیں رہنا چاہتی، وہ بڑا انکمفرٹیبل ہے، لیکن اس کو وہاں سروائیو کرنا ہے، اس کو اپنی آئیڈینٹی بھی قائم رکھنی ہے. تو ہر وہ مومن جو اس رستے پہ چلتا ہے اگینسٹ دا اسٹریم، اور پھر اس رستے پہ چلنے کی وجہ سے وہ سارے تکلیفوں کو سہتا ہے، اس کو تکلیف بھی صحیح ورڈ نہیں ہو سکتا، پرابلی مور ایموشنل اسٹریس جس کو وہ فیل کرتا ہے، تو اس ایموشنل اسٹریس کے بدلے اس کا نام وہاں اس دن جنت میں اوپر آسمانوں میں پکارا گیا اور یہ آیتیں نازل کی گئیں. ہم جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں روز رات کو تو ہمیں یہ ہر پڑھنے والے کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ نے جو آج سارا دن گزارا ہے اس میں جو پرابلم آپ کو آئی ہے، جو مصیبت آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، آپ ایک چیز کی انٹینشن کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مگر وہ چیز ہو نہیں رہی ہے، اٹس اے ایموشنل اسٹریس. تو پھر کیا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں ہے. اللہ نے اس نبی کو آسمانوں پہ بلا کر اس کا انعام دیا تھا، اور وہاں اس وقت اس انعام کے ساتھ آپ کا ذکر آیا تھا. تو کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں ہم جس بھی اسٹریس میں ہیں، جس بھی پریشانی میں ہیں، جس بھی مشکل میں ہیں، اس میں ہمارا رب ہمیں دیکھ نہیں رہا. تو بیسیکلی وین وی ریسائڈ دس آیا ایوری سنگل نائٹ، ہم اپنے آپ کو یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنی تھراپی کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی ہم اپنی، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ آدمی کسی تھراپسٹ کے پاس جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے اس کو ایوری تھنگ اوکے اینڈ فائن، اور تسلی اور تشفی. یا ہمارے بیک گراؤنڈ میں ایک سسٹم تھا، فیملی اورینٹیشن سسٹم تھا، جہاں پہ بزرگ ہوتے تھے اور بچہ اپنی کسی گرینڈ فادر کے پاس یا کسی ایسے اپنے مربی کے پاس جایا کرتا تھا جو اس کو ایک کنسول کرتا تھا. تو بیسیکلی یہاں یہ آیتیں ہی ہمیں کنسول کر رہی ہیں. دس از اے فزیکل ورژن. اگر ان آیتوں کا کوئی فزیکل ورژن ہو تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی بہت شفیق محبت کرنے والا کوئی بزرگ یا کوئی جو بھی آپ حوالہ اپنے دماغ میں بنا سکیں کہ وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آمن الرسول، رسول بھی تو ایمان لایا تھا، وہ بھی تو اسی رستے پہ چلا تھا، بما انزل علیہ، جو تھا، جو بھی چیز تھی. اللہ وہاں پہ وہ معاشرہ کہتا تھا کہ 360 بزرگ ہیں، بت ہیں، اللہ نے بتایا کہ نہیں ایک ہی ہے. تو وما انزل علیہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. میتھمیٹکس آپ کا کہتا ہے کہ جب ہم چیزوں پہ انٹرسٹ لیں گے تو وہ تو بڑھ جائیں گی چیزیں، اور صدقہ دیں گے تو وہ کم ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا، یہ نازل کیا گیا کہ صدقہ دو اور ربا سے ہٹ جاؤ. آمن الرسول بما انزل علیہ، جو نازل ہوا. جہاں لاجک کام کر جائے فبیہا، جہاں لاجک نہیں کام کرتی تو پھر ایمان لانا ہی ہے. تو آمن الرسول، تو پھر والمؤمنون، ہم بھی انہی مومن ہونے کا اگر ہم دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ڈپریس ہونے کا
اپنا دل تھوڑا کرنے کا، اکیلا ہونے کا، تنہا ہونے کا. آئی مین دیر از نو چانس. بیکاز جب وہ اتنی بڑی اس ایجیٹیشن کے خلاف اللہ کے نبی نے کام کیا، اور آج ہم اس وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم اسی رستے پہ ہیں. وی آر ان دا سیم گروپ. اتنا بڑا آنر ہونا ہی ہمارے لیے بہت کافی ہے کہ وی آر ان دا سیم گروپ. بیسکلی ایک ہی فریز پہ ٹکر آئے گا اگین. تو تھوڑا سا اگلا فریز بھی کر لیتے ہیں اینڈ دین پرابلی ویل گو ان ٹو دا نیکسٹ کلاس. سو کل آمن باللہ. اگین کل آمن باللہ. کل آمنا. کل آمنا. اصل میں بات وہی آ جاتی ہے پھر بار بار کہ لینگویج جو ہے وہ ہمیں روکے دیتی ہے. کتنا جب اس لیول پر تفسیر پڑھی جاتی ہے نا، تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہمیں عربک آئے یا نہ آئے. فرسٹ اسٹیپ ہی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں عربک آئے. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم بالکل ایک ہی سانس میں گاڑی کھینچتے چلے جاتے ہیں. کل آمنا پہ ہی بات ایسی ہے کہ جیسے جو لینگویج ہم کو اگر سمجھ آتی ہے تو ہم کوئی بہت اچھی پوئٹری سنتے ہیں، کوئی بہت اچھی بات سنتے ہیں، کوئی بہت اچھا کوئی فریز سنتے ہیں تو ایک دم دل سے ہوتا ہے واہ بیوٹیفل، کیا اتنی اچھی بات کی ہے. یا کوئی لطیفہ سنتے ہیں تو فوراً ہی ہنسی آتی ہے نا، تو مطلب ریئیکشن آتا ہے اندر سے. سو یہاں کل آمنا پہ ہمارا کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے، بیکاز وی ایون ڈونٹ نو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. کل آمنا یعنی پیچھے سب اگر سے ملا کے پڑھا جائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ سارے لوگ جو مومن ہیں وہ بھی اسی فخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس اناؤنسمنٹ میں شامل ہیں. سو اگر کسی درجے میں، صرف اتنے ہی درجے میں ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے کلمہ ہی پڑھا ہے، تو سم ویئر ویری 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 بیک بینچ میں کہیں نہ کہیں سی وی آر آلسو دیئر. اینڈ آن دا ٹاپ آف دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل آمن باللہ. وہ سب لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ سب لوگ. تو اس وقت بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہی از دا رائٹ دیئر ان فرنٹ آف ہیم، اور وہ ڈائریکٹ کنورسیشن چل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کل آمن باللہ. یعنی وہ جو ایک اناؤنسمنٹ چل رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بات تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لیکن بات کر رہے ہیں کہ وہ تھرڈ پرسن کے طرح سے کہ میرا نبی ایمان لایا ہے، اور اور اس کے مومن ایمان لائے ہیں، اور کل آمن باللہ، اور وہ سب جو ایمان لائے ہیں. تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم دنیا میں مثال کے طور پر ایک کہیں کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے جاب کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. یہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے، یہ فلاں ڈپارٹمنٹ ہے. تو وہ ای میل آتی ہے کہ سب ایچ آر والے جو ہیں ان کے لیے یہ اناؤنسمنٹ ہے، تو سب ایچ آر والے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ ایچ آر کا بندہ بھی شامل ہے جو بہت اچھا پرفارم کرتا ہے، جس کو ایئرلی انکریمنٹس ملتے ہیں، جس سے کمپنی بہت خوش ہے. اس میں ایک وہ ایسا نکھٹو نکما ایچ آر کا بندہ بھی شامل ہے جو پورا کام بھی نہیں کرتا، بہت زیادہ آئی مین ہی از ناٹ اینی تھنگ کنٹریبیوشن ٹو دا کمپنی، مگر وہ چونکہ ایچ آر میں ہے لہٰذا ہی از لیگلی کوالیفائڈ ان دیٹ کال. سملرلی جب وہاں یہ پکارا گیا ہے کہ کل آمن باللہ، یہ گروپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا ان کا گروپ. واللہ کتنی بڑی بات ہے، کیا نسبت ہماری ہو سکتی ہے ہمارے نبی کے ساتھ، کیا ہمارا عمل ہے، کیا ہماری اوقات ہے، کیا ہماری حیثیت ہے. لیکن وین ان دا ججمنٹ ڈے پکارے جائیں گے تو ان کی نسبت سے پکارے جائیں گے، اور اس گروپ میں پکارے جائیں گے جس پہ نبی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کے دن عرش کے اوپر جا کے فخر فرمایا. کل آمن باللہ، یہ سب لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. وی آر ون گروپ. ہماری بہت آگے کہیں فرنٹ رو پہ ہمارے پروفٹ کھڑے ہیں، بٹ وی آر ان دا سیم گروپ. صرف یہ نسبت اسٹیبلش ہو جانا ہی کتنی بڑی ایک نعمت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا کہ ہم نبی کے، یہ کوئی جو ہم کو یہ کریڈٹ نہیں دے رہا کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ایک اس راستے پہ چلنے والے ہو، کل آمن باللہ و ملائکتہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، جو ملائکہ پہ ایمان لائے، و کتبہ ہی، جو کتابوں پہ ایمان لائے، و رسولہ ہی، جو رسول پہ ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسولی، اور جو کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے. اگین میرا خیال ہے ہم بہت آگے نکل جائیں گے، تو میں صرف کل آمنہ پہ ہی یہاں پہ رکوں گی، کیونکہ جو آگے کی جو آیت کا حصہ ہے نا، اگر آپ کو یاد ہوگی سورہ بقرہ جہاں شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پہلی 5 آیتیں جو ہیں یہ اس کی ہی سمری ہے بیسیکلی، وہ پہلی 5 آیتیں بھی ایمان کا بیسس تھیں، اور یہ جو آخر میں سورہ بھی ختم ہو رہی ہے، انفیکٹ اسکالر ابن قیم نے تو لکھا ہے یہ 2 آیتیں جو ہیں جسٹ آف قرآن ہے، سمری آف دا ہول قرآن ہے، ہمارے ایمان کا یہ پورا سمرائزیشن ہے کہ ہم جو نبی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام ملائکہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ جیوز ہیں وہ تو حضرت جبریل کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، پھر وہ ہم تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، مطلب ہم جو مسلمز ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، صحف ابراہیمی کو مانتے ہیں، وی بلیو ان ایوری تھنگ۔ جو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ انجیل کو نہیں مانتے کیونکہ انجیل تو ان کے بعد ہے، یہ انجیل کا ذکر ہی نہیں تھا۔ جو انجیل والے ہیں وہ یہودیوں کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ تو ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کے خلاف بات ہے، اور جو کہ اب بدل کے اور مزید آ گئی ہے۔ واحد ہماری کتاب قرآن ایسی ہے جو جو کریکٹ انجیل کی تعلیمات ہیں اور جو کریکٹ تورات کی تعلیمات ہیں وہ ان کو عزت دیتا ہے۔ اینڈ جیسے اگر ہم بات کریں، یہ ٹاپک اور دوسری طرف چلا جائے گا کہ اگر جو لوگ انٹرفیتھ میں جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں ان کی کتاب میں ایز آف ناؤ جو جس طرح کی وہ چینج ہونے کے بعد جو کچھ وہاں پر موجود ہے، اس میں جو حضرت موسیٰ کا، موزس کا اور ان کے جو پروفٹس کا جو ایک امیج ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اپنی ہی پروفٹ کی عزت نہیں کرتے، یہ ہمارے پروفٹ کی کیا عزت کریں گے۔ تو بیسیکلی کلو آمن باللہ و ملائکتی، تو ہم وی آر دا ون کہ جو آن دا ٹاپ اس لحاظ سے ہے کہ ہم ہر ایک کو مان رہے ہیں، کتبہ و رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ، اور جہاں تک ماننے کی بات ہے، جہاں تک بلیو کرنے کی بات ہے، ان کے درجات آپس میں اونچے نیچے ہوں، ان میں سے کوئی اولو العزم ہے، کوئی رسول ہے، کوئی نبی ہے، کوئی پھر اشرف الانبیاء ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ ان کی رینکنگ ضرور ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ سب جو رسول اللہ نے بھیجے وہ اللہ کی طرف سے وہ رسول تھے، نبی تھے، اور وہ ہدایت لانے والے تھے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو ایمان ہے وہ زیادہ فرم ہے، وی آر الحمد للہ اف وی فیل، اس لحاظ سے ہم آن دا فیس آف ارتھ بھی ہائر لیول پر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر نیشنز رائٹ راؤ ایگزسٹنگ آن دا فیس آف ارتھ۔ کیونکہ اگر ہم ملحدوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے چھوڑ دیں، ہم کافروں کو جو بتوں کو مانتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، ہم صرف اگر اہل کتاب کی بات کریں تو اس میں بھی وہ جو 2 اہل کتاب ہمارے کزن برادرز کہہ لیں، ان کے ایمانوں میں بھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے اور پھر وہ ہماری کتاب نہیں مانتے۔ اس لحاظ سے وی آر مور کمپریہنسو، وی آر مور اسٹرکچرڈ، وی آر مور سائنٹیفک، اور وی آر مور ابو دیم۔ تو یہ 2 فریزز الحمدللہ ہم کر پائے آج۔ میرا خیال تھا کہ شاید ہم آیت پوری کر لیں گے، لیکن آئی مین ایز آئی آلویز سے دیٹ کہ آئی نیور وانٹ ٹو گو فاسٹ، مسئلہ فاسٹ کا نہیں ہے، مسئلہ کسی چیز کو فنش کرنے کا نہیں ہے۔ اینڈ جیسے ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہ آیتیں بھی ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، بٹ آلویز لک دیم ان ٹو فار نیو اینگل، ہمیں ان کے ساتھ زیادہ کنیکٹ کرتا ہے، ریوائیو کرتا ہے، نئے سرے سے ہم کو بتاتا ہے، اور پھر ہم اس سے زیادہ کنیکٹ کر پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اپنے اگلے سیشن میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگر ابھی کسی کو تھوڑی بہت اس میں بھول ہے تو اچھا ہوگا کہ وہ اگلے سیشن تک ہم اس کو یاد کر لیں، اور پھر ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔